हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपके लिए वो क्लास 10 टू डू वर्कशीट 10 लेकर आ गई हूँ। और कल मैंने वर्कशीट 9 डाली थी। आई होप आपने कंप्लीट कर ली होगी। वो बच्चों वर्कशीट जल्दी जल्दी आना है। आप प्लीज़ अपना वर्क पेंडिंग ना करें। आप अपनी वर्कशीट ठीक से कंप्लीट करें। ओके, टाइम पर ही कंप्लीट करें आप बच्चों। मैं पहले से बेहतर हूँ कल से। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आई थिंक दुआ ज़रूर करी होगी वरना आपको आज काम नहीं मिल पाता कल तो मैंने डाल दी थी वर्कशीट 9, लेकिन मेरी रात बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, मैंने मेडिसिन ली, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, वर्कशीट 10 हमारी गज़ल है, कोई उम्मीद बर नहीं आती। ओके, और ये किसने लिखी है बच्चों? मिर्ज़ा गालिब ने। मिर्ज़ा गालिब आप लोग जानते ही होंगे, सुना होगा, बहुत मशहूर, बहुत फेमस शायर हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। तो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है, कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है? ठीक है, हमारा चैप्टर में, हमारी गज़ल में ये दिया हुआ था, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ठीक है, ये पहला शेर है। तो हमारा इसमें सवाल में दिया है, कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है? तो हमारा जवाब है, यहाँ सूरत के मायने तरीक़ा और तदबीर या हल के हैं। ठीक है, किसी भी मसले या मुश्किल के हल होने का कोई तरीक़ा नज़र नहीं आता। आप थोड़ा थोड़ा समझ ही रहे होंगे कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मतलब कोई हल, रास्ता, कोई तदबीर, कोई तरीक़ा हमें नज़र नहीं आता। किसी भी मसले या मुश्किल के हल होने का कोई तरीक़ा नज़र नहीं आता, या कोई तदबीर समझ नहीं आ रही है। तदबीर बच्चों मतलब कोई तदबीर, हमें कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम इस मुश्किल से कैसे निकलें। कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही है कि अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो। कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही है कि अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, मैं आपको सीधा सीधा पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ सूरत के मायने तरीक़ा और तदबीर या हल के हैं, किसी भी मसले या मुश्किल के हल होने का कोई तरीक़ा नज़र नहीं आता, या कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही है कि अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो। ओके, क्वेश्चन सेकंड है हमारा, दूसरे शेर का मफ़हूम बयां कीजिए। बच्चों आप अपनी वर्कशीट प्लीज़ खोल कर रखें अपने सामने, क्योंकि उसमें शेर दिए हुए हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं, तो हमें उसके मुताबिक ही देखकर सॉल्व करने होंगे। जैसे दूसरे शेर का हमें पता नहीं दूसरे शेर में क्या है, आपको अपनी वर्कशीट सामने रखनी होगी, तभी आप दूसरा शेर पढ़ पाएंगे। दूसरा शेर था हमारा, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ठीक है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, मतलब एक दिन तय है कि इस दिन मौत आनी है। नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद का तो कोई दिन तय नहीं है, कोई टाइम, कोई वक्त तय है ही नहीं, नींद तो कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो हमारा जवाब है इसका मफ़हूम ये है कि मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, वो इस मुअय्यन वक्त पर आएगी। ठीक है, मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है कि उसकी मौत अल्लाह ने जिस तरह लिख दी है, जिस वक्त लिख दी है, जिस टाइम पर, जिस जगह लिख दी है, वहाँ आनी ही है। लेकिन
وہ اسی معین وقت پر آئے گی، لیکن نیند کا تو وقت مقرر نہیں، پھر رات بھر کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں موت کے آنے کے باعث نیند نہیں آ رہی ہے؟ مطلب نیند کا تو بچوں کوئی ٹائم فکسڈ نہیں ہوتا، ہم کبھی بھی سو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں نیند آ رہی ہے تو ہم دن میں بھی سو جاتے ہیں، دوپہر میں سو جاتے ہیں، شام میں سو جاتے ہیں، ہمیں کسی بھی وقت نیند آ سکتی ہے، لیکن موت کا وقت مقرر ہے، تو پھر ہمیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، کہیں ایسا تو نہیں موت کے آنے کے باعث نیند نہیں آ رہی؟ تو بچوں یہ ٹھیک ہے، میں کوشچن پر آنسر پڑھ دیتی ہوں ایک بار، میں نے یہ آپ کو سمجھایا ہے۔ تو ہمارا آنسر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، وہ اسی معین وقت پر آئے گی، لیکن نیند کا تو وقت مقرر نہیں، پھر رات بھر کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں موت کے آنے کے باعث نیند نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ سوال نمبر 3، دنیا سے دل لگانے کے کیا معنی ہیں؟ بچوں غور کریں سوال پر، دنیا سے دل لگانے کے کیا معنی ہیں؟ اس میں میں نے پڑھا تھا، میں نے غزل، لیکن مجھے اس سے نہیں اتنا ریلیٹڈ ہوا یہ، ٹھیک ہے کوشچن، لیکن کوشچن دیا ہے ورک شیٹ میں تو ہمیں کرنا ہے۔ تو دنیا سے آنسر ہے اس کا، دنیا سے دل لگانے کے معنی ہیں دنیا میں گھل جانا اور سب کو عزیز سمجھنا، مطلب دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنا، دنیا کی رنگینیوں میں گھل مل جانا، ٹھیک ہے، دنیا کو عزیز سمجھنا۔ تو آنسر آپ کا یہ ہے، دنیا سے دل لگانے کے معنی ہیں دنیا میں گھل جانا اور سب کو عزیز سمجھنا، ٹھیک ہے۔ ہمارا کوشچن 4 ہے، کعبے جانے سے شاعر کو شرم کیوں آتی ہے؟ جواب ہے اس کا، اپنی بدعمالیوں کے باعث شاعر شرمسار ہے کہ وہ کس منہ سے کعبہ جائے۔ ہمارا شعر دیا ہوا ہے، یہ شعر نمبر ہے غزل کا 5واں شعر ہے یہ، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ہے یہ سوال، کعبہ جانے سے شاعر شرم کیوں آتی ہے؟ تو جواب ہے اس کا، اپنی بدعمالیوں کے باعث شاعر شرمسار ہے کہ وہ کس منہ سے کعبہ جائے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، اس غزل کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیے، ٹھیک ہے۔ بچوں پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قافیہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں پتا ہوگا آپ کو ردیف کیا ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں۔ جیسے کہ اس غزل کے ہر شعر کے آخر میں نہیں آتی الفاظ آئے ہیں، ہے نا، نہیں آتی، نیند نہیں آتی، ہے نا، جیسے آئے ہیں نا یہ، تو انہیں ہم ردیف کہتے ہیں۔ اب کیا ہے قافیہ، کیا ہے؟ ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے، مطلب ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارا شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو قافیہ ہوگا وہ ہوگا نظر۔ اور جیسے دوسرا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو بچوں بتاؤ کیا ہے اس کا؟ اپنی ورک شیٹ اپنے سامنے ہی رکھیے گا تو آسانی ہوگی آپ کو پہچاننے میں۔ ہمارا ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، تو ہمارا کیا ہے؟ نہیں آتی سے پہلے بھر، تو ہمارا قافیہ ہو گیا بھر۔
اور آگے آتی بھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کس بات پر نہیں آتی. تو ہمارا کیا ہوگا اس میں قافیہ؟ ہمارا ہوگا پر. ہمارا آگے نیکسٹ شعر ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. ہمارا اس میں قافیہ ہے کر. نیکسٹ شعر کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو ہمارا کیا ہوگا بچوں اس میں بتاؤ؟ اتنا آسان ہے یہ تو آپ ایک دم کر سکتے ہیں. اس میں آئے گا نہیں آتی سے پہلے کیا ہے؟ مگر. ٹھیک ہے، ہمارے قافیے ہو گئے بر، نظر، بھر، پر، کر، کم اور مگر. ٹھیک ہے، آپ کو اس طرح کے جو کیا کہتے ہیں کوشچنس ہیں کہ قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، یا آپ کو ایگزامس میں دیے جا سکتے ہیں. اور آپ کو انسین پیسج آتے ہیں آپ کو پیپر میں، اس میں بھی آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے. تو آپ بہت آسان چیز ہے یہ، مارکس گین کرنے والی ہے. آپ اسے اچھے سے سمجھ لیں اور تو آپ بالکل ایک دم آرام سے کرائیں گے کویشچن بھی. ٹھیک ہے، ہمارا جو 6 کویشچن ہے وہ ہے غالب کے بارے میں معلومات تلاش کر کے ایک چھوٹا سا مضمون لکھیے. تو بچوں میں نے معلومات تو نکال لی ہے، لیکن میں اسے آپ کو دکھاتی ہوں 1 منٹ پڑھ کر. ٹھیک ہے، یہ رہی. میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے کاپی میں لکھ نہیں پائی. ٹھیک ہے، آپ لوگ لکھ لیجئے گا، میں پڑھ رہی ہوں اور سمجھا بھی دوں گی. مرزا غالب. ٹھیک ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب. ان کا پورا نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب. مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت مینز جنم، مطلب برتھ ان کی آگرے میں ہوئی. کہاں ہوئی ان کی برتھ؟ آگرے میں. ابھی وہ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. ابھی وہ بچے ہی تھے، ان کے والد انتقال فرما گئے. ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی. ٹھیک ہے، شادی کے بعد غالب دہلی آ گئے. بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. پھر ان کے چاچا نے ان کی پرورش کی. ٹھیک ہے، اور پھر وہ شادی کے بعد دہلی آ گئے. یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شاعری ذوق کی تربیت ہوئی. یہاں دہلی میں پہلے ادبی ماحول تھا، علمی ادبی ماحول میں ان کی شاعری ذوق کی تربیت ہوئی. ٹھیک ہے، انہیں موقع ملا اپنی شاعری کو کنٹینیو کرنے کا. بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی اور اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا. غالب نظر اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے. دونوں میں ان کا انداز بہت منفرد اور دلکش ہے. خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں. ان کی شاعری میں انسان کے وجود اور اس کی دنیا کے گہرے مسئلوں کا بیان ملتا ہے. ان کی شاعری میں کیسا مضمون ملتا ہے، کس طرح کا. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں ان کی شاعری میں انسان کے وجود اور اس کی دنیا کے گہرے مسئلوں کا بیان ملتا ہے. غالب جتنے بڑے مفکر تھے اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے. اپنے کلام کی وسعت کے ساتھ ساتھ غالب اپنی صناعی اور اپنی طباعی کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے جو بلند مرتبہ شاعری میں حاصل کیا وہی مرتبہ ان کی نثر کو بھی حاصل ہے. مطلب وہ نثر میں بھی آگے تھے اور شاعری میں بھی.
جتنی بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے جو بلندی شاعری میں مطلب جو انہوں نے شاعری میں بلندی حاصل کی اس سے اتنی ہی انہوں نے نثر میں بھی کی. ٹھیک ہے. دیوان غالب میں بمشکل 2000 اشعار ہیں. دیوان غالب میں بمشکل 2000 اشعار ہیں، لیکن غالب ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. دنیا کے بچوں، کوئی ہندوستان کے نہیں، دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. کسی انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پوری دنیا میں فیمس ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی یاد کیا جائے، اس کے بارے میں پڑھا جائے، اس کے ناولز پڑھے جائیں، اس کی شاعری پڑھی جائے. ان کے خطوط کے مجموعے اردو مولا، ان کے خطوط کے مجموعے کون سے ہیں؟ اگر ایسا کوشچن آ جائے آپ کے ایگزام میں تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں. ان کے خطوط کے مجموعے اردو مولا اور عود ہندی کے نام سے شائع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 2 مجموعے ہیں ان کے، اردو مولا اور عود ہندی. تو بچوں آج آپ کی ورک شیٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور تو بچوں آپ کی ورک شیٹ 10 کمپلیٹ ہو گئی ہے. کچھ بچوں کی ریکویسٹ تھی کہ 7 اور 8 ڈال لیں ورک شیٹ، تو میں کوشش کروں گی ڈالنے کی. ٹھیک ہے. اور پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ پلیز سبسکرائب ضروری کریں اور اپنے فرینڈس کو بھی کہیں کرنے کے لیے. اور اس مرزا غالب کی یہ جو مضمون لاسٹ کویشچن تھا اسے اچھے سے یاد ضرور کر لیں کیونکہ ایگزام میں یہ ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.